अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई के अंदर शदीद होती लड़ाई और इमरान खान की रिहाई, ये वो इशूज़ हैं कि जिनके दरमियान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंसी दिखाई दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर तनकीद और उनको निशाने पर लिए जाने की बाज़गश्त अभी थमी न थी कि आज ये मीडिया इतलात सामने आ रही हैं कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मुख्तलिफ रहनुमाओं और सीनियर क़यादत के इख्तिलाफ़ात दूर करवाने के लिए मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने सारी लीडरशिप को एक मेज़ पर बिठाने और उनके गिले शिकवे दूर करवाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। और उनकी इस सिलसिले में आज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एक तफसीली मुलाकात भी हुई है। बैरिस्टर गौहर का ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब एक तरफ वज़ीर आला गंडापुर ये दावा कर रहे हैं कि गुज़िश्ता साल इंतखाबात से कबल इमरान खान इस हक़ में नहीं थे कि असद कैसर, आतिफ़ खान और शहराम तरक़ई को टिकट दिया जाए, और साथ ही वो साबिक़ सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा पर साजिशी होने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। जबकि जवाबन तैमूर सलीम झगड़ा पार्टी के एहतसाब सेल को करप्शन इल्ज़ामात पर जमा करवाए गए अपने जवाब में ये सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करने वाले अली अमीन गंडापुर आखिर 10 करोड़ रुपए के कुल असासे ज़ाहिर करने के बाद ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी जानिब जेल में कैद इमरान खान की रिहाई के लिए बैकडोर राब्तों की चमगोइयों में अब ये खबर सामने आई है कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों के एक ग्रुप ने एक आला सीनियर ओहदेदार और फिर उसके बाद जेल में इमरान खान से मुलाकात की है और इन राब्तों का मकसद इमरान खान के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश बताया जा रहा है। साथ ही साथ पीटीआई जाज और कन्वेंशंस के प्लान्स भी चल रहे हैं, जिसमें कि गुज़िश्ता रोज़ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुनक़िदा एक पेशावर के निश्तर हॉल में एक बड़ा भरपूर कन्वेंशन देखा। अब पीटीआई के अंदर मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं और क्या कन्वेंशंस करेंगे या एहतजाज की तरफ का प्लान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बनाया है, उसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और तर्जुमान हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शाहिद खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। खटक साहब सबसे पहले फोकल पर्सन बिल्कुल। खटक साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि कल जो कन्वेंशन हुआ उस कन्वेंशन का मेनली पर्पस क्या था, क्योंकि आप लोगों ने तो ईद के बाद एहतजाजों का एक सिलसिला शुरू करना था, तो कन्वेंशन होंगे, एहतजाज होंगे, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शिफा, रमज़ान में जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी एहतजाजों के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि आपको ईद के बाद रोड्स जो है ये गर्म नज़र आएंगे। तो कन्वेंशन करने का मकसद ही यही था कि हम अपने कारकुनान को एतमाद में लें, उनको इकट्ठा करें। और आपको पता है कि 26 नवंबर के बाद हमारे लोग तकरीबन 11-12 हज़ार हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, गोलियां चली, शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया। तो ज़्यादा हमारे जो फ्रंट लाइनर थे वो तो जेलों में थे, तो उसमें मोस्टली तकरीबन 70-80% हमारे कारकुनान जो है वो रिहा हो गए। और ये कन्वेंशन जो था इसमें हमने उन लोगों को, ये कोई हम बड़े पब्लिक गैदरिंग नहीं करना चाह रहे थे कि मतलब कोई हम जलसा करना चाहते, बल्कि इसमें हमने उन जानिसारान इमरान खान को बुलाया था जो ज़मान पार्क में थे, जिन्होंने इमरान खान साहब को 8-9 महीने तक प्रोटेक्ट किया। बनी गाला में जब इमरान खान साहब को ये इलीगली अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उधर हम उनको बुलाते थे। फिर इसके बाद जो भी मार्च या कोई धरना प्रोटेस्ट जहाँ पे भी हुई, हमारी तमाम वो कारकुनान जो फ्रंट लाइनर थे, तो हमने इनको मदऊ किया था ताकि हम एक एक्टिविटी भी कर सके और तैयारी भी हमारी रहे कि अगर इमरान खान साहब कोई कॉल देते हैं एहतजाज के हवाले से, ताकि हम प्रिपेयर्ड हो। तो बेसिकली ये उसकी कड़ी है और इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे। अभी इसमें लीडरशिप इनवाइटेड नहीं थी? देखिए, क्योंकि ये भी तनकीद के तो बेशुमार निश्तर है जो आज आप पे बरस रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा था कि जुनैद अकबर वगैरह, अली अमीन, जुनैद अकबर वगैरह, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने वाले मेनली आपका नाम आ रहा था कि आप और अली अमीन और आप सारे ऑन बोर्ड थे और इस तरह की कन्वेंशन करनी थी, उसमें जुनैद अकबर खान साहब या आतिफ और ये सारे लोग नहीं थे। देखिए, इसमें हमने सबको मदऊ किया था। अच्छा, ये ओपन था। देखिए, हम चाहते कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म हो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्टी की तमाम क़यादत जो है, जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते, वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे बैठे। तो इसमें हमने ओपन इनविटेशन दी थी। जुनैद अकबर साहब, उनका मैसेज भी आया था, वो भी बड़े खुश थे। बाकी जो दीगर हमारी क़यादत थी उन सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। असद कैसर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब भी आ रहे थे, उनकी भी ख्वाहिश थी, लेकिन एंड टाइम पे कोई इमरजेंसी, कोई उनकी मीटिंग आ गई, वरना कल चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे थे उस प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने कहा आप लोग कर लें, मैं कोई किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूँगा। तो देखिए, बेसिकली हमारा प्रोग्राम ना तकसीम के लिए है, ना हम इन पार्टी के इन जो झगड़े हैं इनमें हम नहीं पढ़ते, ठीक है, लोगों के लिए। ये हमने सिर्फ अपने लीडर के लिए, अपने कायद के लिए हमने किया था कि हम अपनी तहरीक को दोबारा खड़ा करें। तो इंशाल्लाह 11 को दोबारा सवात में है, तो सवात में आपके तमाम MNAs, MPs, हमारी जो मकामी क़यादत है वो आपको उधर स्टेज के ऊपर नजर आएगी, हम हो ना हो।
ٹھیک ہے۔ بیسیکلی تو ہم چاہ رہے تھے کہ تحریک دوبارہ اٹھ جائے، ٹھیک ہے، اس کوئی میں نئی activity جان ہو، پھونکنے جا رہے تھے ایک نئی جان مراد سعید نے۔ لیکن یہ تو آپ کا اپنا صوبہ ہے، پشاور آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، سوات آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، یہاں پر تو پھر بھی پاکستان آسان کا ہے حصہ تو ہے نا، ہاں پاکستان کا حصہ ہے بالکل۔ اگلے فیز میں عنقریب انشاءاللہ آپ کو یہ کنونشن جو ہے یہ پنجاب میں بھی نظر آئیں گے۔ دیکھیں پنجاب ہمارا ہل رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ رمضان میں آپ نے دیکھا علیہ حمزہ اور ان سب نے جس طریقے سے پروٹیسٹ کیا، ہمارے لاہور کے ہمارے کارکنان نے، لیڈرشپ نے، مقامی لوگ آئے روڈوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ تقریباً 11-12 اضلاع میں پروٹیسٹ ہوا، ایسا نہیں کہ پنجاب میں کچھ ہو نہیں رہا۔ یہ کنونشنز بھی پنجاب میں جائیں گی؟ بالکل جائیں گے۔ دیکھیں پنجاب کسی کے باپ کا جاگیر تو نہیں ہے، پاکستان کا حصہ ہے۔ ایک پولیٹیکل جماعت جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ ہم پنجاب میں ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے؟ ہم کریں گے، ہم خود آئیں گے ان ایکٹیویٹیز میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ آج گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی گنڈا پور صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک لائحہ عمل بناتے ہیں، اور جو ناراض ہے، جس کا کوئی گلہ شکوہ ہے، اس کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کی سالو کراتے ہیں جو بھی ایشوز ہیں۔ یہ ایشوز سالو ہو جائیں گے تحریک سے پہلے، یا تحریک میں بھی ہمیں یہ سارا معاملہ ادھر سے لڑائی، ادھر ہلکا جھگڑا وہ چلتا نظر آئے گا؟ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے یہ فیملی لمیٹڈ پارٹی نہیں ہے۔ تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ تحریک انصاف میں کوئی موروثیت نہیں ہے۔ اگر ادھر بھی موروثیت کا کلچر ہوتا، جیسے آپ دیکھیں پیپل پارٹی، بٹو کے بعد اس کی بیٹی بے نظیر شہید، اس کے بعد آصف علی زرداری اس کا شوہر، اس کے بعد بلاول بٹو اس کا بیٹا، اس کے بعد آصفہ زرداری کی بیٹی، اور یہ فالوڈ بائی ابھی 4 نواسی بھی آ گئے ہیں اس کے۔ ادھر سے آپ دیکھیں نواز شریف کا بھائی شہباز شریف کے بعد حمزہ شریف کے بعد مریم نواز کے بعد حسین نواز، حسن نواز۔ دیکھیں جب ہلکے پھلکے ایشوز ہوں گے وہ تو سمجھ آتی ہے بات، لیکن کیا آپ چونکہ فوکل پرسن ہے علی امین صاحب کے، ان کو کیا یہ چیز زیب دیتی تھی کہ وہ پارٹی کے ایک پرانے سینئر وزیر کے بارے میں اس قسم کا کوئی انٹرویو دیں یا بیان دیں کہ بھئی اس کیس کے بارے میں خان نے مجھے منع کیا؟ کیونکہ خان صاحب تو ظاہر ہے سینئر کے ساتھ۔ ابھی اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کریں گے، دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب نے یا وہ سازشی ہے، اس طرح کے الفاظ تو جو جواب دیا، بیسیکلی دیکھیں آپ کو میرے الفاظ کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، یا شاید میرے بولنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایشو تو آپ کا ہے ہی نہیں۔ اب تو علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر بن گئے ہیں، اور ابھی وہ خیبر پختونخوا کو لیڈ کریں ایز اے چیف منسٹر۔ یہ تو لیکن ان کا سوچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کو صرف میں کہتی ہوں ہم دونوں پارٹنرز ہیں، ٹھیک ہے، ایک پارٹی ہم نے بنائی ہے، ہم دونوں اس میں نکل کے آگے بڑھ رہے ہیں اور خان کی رہائی کرانی ہے۔ اب میرے کچھ بھی کہنے سے، چاہے میرا آپ کے ساتھ شدید اختلاف ہے، بھائی میری آپ سے جھگڑا ہے، فساد ہے ہمارے درمیان، لیکن اگر میں پبلکلی آ کے میں ہلکا سا، اور میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ بھائی شاید کھٹک جو ہے وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں ان کا بندہ ہے، لیکن اگر میں پبلکلی آ کے کہوں گی تو یہ تو میرے کاز کو ویکن کرے گا نا، مطلب مجھے نقصان پہنچائے گا میں اگر اپنے ساتھی کے بارے میں ایسی بات کروں۔ دیکھیں ابھی چھوٹے موٹے اختلافات گھروں کے اندر بھی ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے۔ انشاءاللہ ابھی ملاقاتیں بند ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب ان کو بلائیں گے، ساتھ بٹھائیں گے، 2 منٹ کا کام ہے چٹکی کا، وہ خان کے سامنے کون پھر بول سکتا ہے؟ سیٹنگ ہو جائے گی۔ اچھا اب ملاقاتیں بند ہیں، لیکن یہ اعظم سواتی صاحب کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شبلی فراز علی امین نے ملوایا ہے اور میں گیا ہوں، ان کے کہنے پہ گیا ہوں، میرا تو ملنا ہی نہیں تھا۔ ابھی میں آپ کو ایکچوئل اگر سٹوری بتاؤں تو پھر میں نہیں پتہ مجھے ہر بات بتانی کی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں علی امین کی ملاقات جو ہوگا دیکھا جائے گا، خان صاحب آپ علی امین کی ملاقات کیسی ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ فاٹا کا کوئی ایشو تھا، علی امین نے کہا کہ آپ لوگ ادھر مجھے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، میرے لیڈر سے آپ میری ملاقات نہیں کرا رہے، تو پھر میں ان ایشو پر آپ کو سپورٹ نہیں کروں، اس کے بعد جا کے ملوایا۔ بارگین۔ یس۔ اچھا اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ علی امین جی بڑا طریقے سے گیا ہے، بڑا اس کو کوئی وہاں پہ سیٹنگ ہے، تو اب یہاں پہ سواتی صاحب کا کیا گیو اینڈ ٹیک تھا؟ یہ تو آپ نے خبر دی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یا چیف منسٹر صاحب کمیونیکیٹ نہیں کرتے یا وہ بتانا نہیں چاہتے، ہمیں اکثر چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہر چیز ہم پبلک کریں، لیکن اس طریقے سے تو جا کے وہ ملے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسے ملے۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں وہ کیسے ملے اس کا مجھے نہیں پتا، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ اچھا جس کا مجھے پتا ہو میں نے آپ کو بتا دیا۔ کیونکہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ بھئی چھٹی والے دن فیملی نہیں مل سکی تو سواتی صاحب کیسے ملے، اور پھر ساتھ سواتی صاحب کا جو بیان آیا اس نے زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ ایک تو پاکستان علی امین گنڈاپور چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہے، کل کو مریم نواز ایز اے چیف منسٹر وہ کہ فارم 47 کے اوپر آئی ہے، وہ خیبر پختونخوا میں اس کا کوئی کارکن گرفتار ہو یا کوئی اور ہو، وہ ادھر آ کے اس سے ملنا چاہے تو کیا ہم اسے روکیں گے؟ کیا ایک چیف منسٹر کو روکنا یہ زیب دیتا ہے پروونشل گورنمنٹ کو؟ یہ تو آپ نفرتیں پلا رہے ہیں۔ چیف منسٹر اگر سواتی صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرا رہے ہیں ملاقات کے لیے تو بہنوں کو کیوں نہیں کراتے؟ ان کی بھی بات کی ہے بات
تو ان کی ملاقات ہو جائے گی یا وہ دھرنے پہ بیٹھ جائیں گی اڈیالہ کے ہم بعد؟ کل جائیں گے سارے ادھر اڈیالہ؟ ہاں اڈیالہ ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور اس ارادے سے جائیں گے کہ اگر ملاقات نہیں کرنے دیتے بہنوں سے، کیونکہ ان کا دن ہے نا ٹیوزڈے. وہ ہم دیکھیں یہ الیمین یا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیسیجن ہے. اس کو امپلیمنٹ کرانا اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات نہ مانے تو سیدھا سیدھا توہین عدالت ہے. اگر آپ عدالتوں کی بھی نہیں مانتے، ہماری تو ویسے بھی نہیں سننا. دیکھیں ایک ایم این اے، اس کا یہ پریویلیج ہے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی جیل کا کسی بھی وقت وزٹ کر سکتا ہے. ابھی بھی میں چاہوں کہ میں یہ ہمارا استحقاق ہے، ہم کسی بھی قیدی کے ساتھ مل سکتے ہیں ایز اے ایم این اے. ادھر ہمارا لیڈر ہے جی، یہ ادھر بڑا انٹرسٹنگ رول آپ نے بتایا. یس ہے، ہمارا پریویلیج ہے، استحقاق ہے ہمارا ایم این اے اس کا. ایز اے پارلیمان ممبر کوئی ہمیں جیل سے نہیں روک سکتا. دیکھیں ایم این اے جو ہوتا ہے یہ 22 گریڈ اباؤ ہوتا ہے، اور آپ کے جو بڑے بڑے عالیشان محلوں میں وہ 19 اور 20 گریڈ کے ہیں، لیکن سارا جو وہ اختیار ان کے پاس ہے. ایک ایم این اے جو پارلیمان کا الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے، جو لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آتا ہے، ووٹ لے کے آتا ہے، اس کا اختیار کیا ہے؟ جو ایک جیل سپرڈنٹ جو 18 گریڈ کا ہوتا ہے وہ گیٹ پہ احکامات دیتا ہے اس کو آنے نہ دے. اپوزیشن لیڈر، ٹھیک ہے، اپوزیشن لیڈر تو مطلب آپ لوگوں کا یہ فائنل ہے کہ اب ہم دھرنا دے دیں گے اگر ملاقات بہنوں کی نہ کرائی گئی. تو بس کل آپ دیکھیں گے کہ اڈیالہ کے سامنے تمام ممبران سب جو ہے وہ ادھر آئیں گے. ایم این ایز ہوں گے؟ ہاں ایم این ایز ہوں گے. اچھا یہ بھی بتائیے خٹک صاحب کہ جو اوورسیز پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ میں بھی ہر خبر مجھتی نہ پوچھی، کسی اور سے پوچھ لیا. تو کوئی اور آئے گا تو پھر اس کو اسے پوچھے گا. خٹک صاحب ابھی تو آپ سامنے بیٹھے. ایک چیز میں واضح کر دوں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب بڑا واضح ان کا موقف تھا. جب ٹرمپ کا الیکشن ہوا تو میڈیا میں بڑی ہائپ تھی، ہمارے کچھ اوورسیز بھی بڑے ایکسائٹڈ تھے. لیکن اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو علیمہ باجی کے تھرو انہوں نے قوم کو پیغام دیا تھا کہ میری توقع اپنے اللہ کی ذات سے ہے، کہ اللہ کی ذات کرنے والے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اور مجھے انصاف کی توقع اپنی قوم سے ہے، کہ مجھے توقع جو ہے انصاف جو ہے وہ مجھے اپنی قوم دلائے گی. دیکھیں عمران خان صاحب نے، تو وہ تو ٹھیک ہے، تو اوورسیز پاکستانیز بھی تو پاکستان کی قوم کا حصہ ہے نا. اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ کیونکہ ساتھ ساواتی صاحب نے ایک یہ بھی اسٹیٹمنٹ کی تھی کہ خان صاحب نے مجھے یہ استحقاق دیا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور خفیہ رکھیں اس کو. مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا بتایا گیا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کی بیچ کی گفتگو ہے. لیکن اگر اوورسیز آتے ہیں، آپ کو ویسے لگتا ہے کہ خان صاحب اگر کہیں گے کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے تو چوری چھپ کے کریں، یا کہیں گے کہ جتنا عمران خان کو میں جانتا ہوں، خان تو وہ تو نیچرل انسان ہے، اس سے اگر کوئی بات آپ کو نکلوانی ہو، اور اسپیشلی میڈیا والوں نے، تو اگر آپ ان کو بول بھی دے کہ جی یہ نہ بتائیں تو وہ بتا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کھلی کتاب ہے. وہ اگر عمران خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے کچھ لینا ہوتا یا اپنی ذات کے حوالے سے انہوں نے کوئی ڈیل کرنا ہوتا تو آج وہ جیل میں نہ ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک تو کل والی تحریک ہے کہ وہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا جب خان صاحب کی بہنیں وہاں پر پہنچیں گی کہ بھئی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اور کیا پارٹی وہاں پر بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی. لیکن اس کے علاوہ جو مین آپ لوگوں کا جو فوکس ہے جو کہ عید کے بعد کے احتجاج ہیں، وہ اب احتجاج کون لیڈ کرے گا، کون کرائے گا؟ مراد سعید کرائیں گے، جنید اکبر کرائیں گے، علیمہ خان صاحبہ کرائیں گی، حامد رضا صاحب کرائیں گے؟ یہ کنفیوژن آپ لوگوں کو بھی اتنی ہے جتنی میڈیا یا ہمیں. دیکھیں جنید اکبر صاحب ہمارے پارٹی کی صوبائی صدر ہیں، تنظیمی طور، چونکہ میں خود ایک ریجن کا پریزیڈنٹ ہوں، ان کے ساتھ میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں ساؤتھ ریجن کا. صحیح ہے. ان کے الگ ڈائریکشنز ہیں. انہوں نے نیکسٹ ویک میں تمام ڈیٹیلز منگوا لیے کہ تمام اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی اور تنظیمیں مل کے لائحہ عمل دے کہ کس حلقے نے کون کون سے دن پروٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ یہ بتائیں کہ ان چاروں لوگوں کا کیا اس وقت میں آپ کو بتاؤں پارٹی میں کیا کیا ریسپانسبلٹیز ہیں؟ وہ تنظیمی طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. جنید اکبر صاحب وہ ان چیزوں کو وہ خود لیڈ بھی کریں گے. ہمارے احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو پھر حامد رضا صاحب کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ بھی اسٹریٹجک کمیٹی ہے جو 3 کمیٹیاں بنائی تھیں. حامد رضا صاحب جو ہیں وہ اوورال پورے پاکستان کے لیے وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. اور ہم جو کر رہے ہیں وہ چونکہ ہمارے ساتھ نوجوان ہیں، ہم خود نوجوان ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو موبلائز کریں. جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ہمارے مین سٹریم جو ہماری مین پارٹی ہے تحریک انصاف، وہ اس کو موبلائز کریں گے. اسی طرح ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اس کا ہمارا الگ سیٹ اپ ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس کو موبلائز کریں گے. خواتین ہمارا اپنا ونگ ہے، وہ اپنے خواتین کو موبلائز کریں گے. لیبر کا ہمارا اپنا ونگ ہے، وہ لیبر کو آرگنائز کریں گے. وہ کلا کا الگ ہے. ہاں آئی ایل ایف ہمارا الگ ہے. تو ہر ونگ جو ہے وہ الگ الگ اپنے لوگوں کو موبلائز کریں گے. اس کے بعد جب خان کال دے گا تو یہ تمام ونگز، یہ تمام قوتیں مل کے
जुनैद अकबर साहब जो है वो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, अली अमीन गंडापुर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी क़ियादत में हम खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। असल मुद्दा यही है, मकसद यही है कि कारकुन को मोबिलाइज करें। और मुराद सईद उसका एक अलग अपना रोल है, आपको पता है हमारा कारकुन उससे मोहब्बत करता है, उसको फॉलो करता है, और मुराद सईद जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि खान साहब ने भी उस पर ट्रस्ट बड़ा करते हैं। खान साहब देखें, ये गद्दारी के फितवे जो है ना, ये कोई किसी के ऊपर ना लगाए, हर बंदा अपने बसात के मुताबिक काम करे। देखिए जो ग्राउंड के ऊपर होते हैं वो, अभी अगर मैं पंजाब के लोगों से या पंजाब की लीडरशिप से ज्यादा गिले शुरू कर दूं तो मुझे तो पता है कि उन बेचारों के साथ क्या हो रहा है पंजाब में। उनके घरों के ऊपर रेड है, पुलिस उनके ऊपर है, कारोबार उनके तबाह है, घरों को उनको तोड़ा गया, उनकी फैमिलीज को टार्चर किया जा रहा है। तो वो केपी की तरह ओपनली नहीं कर सकते, लेकिन किसी ना किसी स्टेज के ऊपर दलेरी भी तो दिखानी होगी ना किसी स्टेज के ऊपर। और जो ना दिखाए, देखिए सब ने दिखाई है, मैं किसका नाम लूं, किसने नहीं दिखाई। हर बंदे ने अपने जितना पॉसिबल था उन्होंने कुर्बानियां दी। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर उनको ज्यादा इश्यूज है तो खैबर पख्तूनख्वा की वो क़ियादत जो आ सकती है पंजाब में। देखिए मैं पंजाब क्यों नहीं आ सकता, क्या मसला है, इशू क्या है? सही है। क्या मैं एमएनए नहीं हूँ? वहाँ पे मैं खा जाऊंगा पंजाब को। ठीक है, अच्छा उधर तो मैंने एक्टिविटी करनी है वो करूँगा। सही है। और एक सवाल फाइनली जो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं वो चल रहा है, मिनरल्स का मामला क्या है? क्या वफाकी काबीना, वफाक को आप लोगों ने ये इस्तेहकाक दे दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मिनरल्स इस्तेमाल करें? सूबाई काबीना ने अप्रूव कर दिए? एक चीज़ मैं कहता हूँ, मैं तो पहले बात ये कि मैं ना सूबाई काबीना का मेंबर हूँ, नंबर 2 मैं सूबाई असम्बली का मेंबर हूँ, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, चूंकि मेरी गवर्नमेंट है, मैं उसको ऑन करता हूँ, तो मैं आपको बताऊँ क्लियरिटी आ जाएगी। अभी मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा अगर मोटा मोटा आपको बता दूं, वो ये कि इसमें इशू जो बना हुआ है वो सिर्फ एक जो स्ट्रेटेजिक माइंस मिनरल्स, तो उसके ऊपर है। तो सब ने यही कहा कि जी इसमें क्लियरिटी आनी चाहिए। खान साहब से इस पे बात करेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि इसमें है क्या। इसमें सच कुछ है नहीं जितना हाइप या शोर बनाने की कोशिश हो रही। असल में इसमें तमाम के तमाम इख्तियार जो है वो सेक्रेटरी माइंस और डीजी माइंस के पास है। तो अभी ऐसा है इस एक्ट में कि इसमें कमेटी बनेगी। कमेटी में कौन होगा? कमेटी में सेक्रेटरी फाइनेंस होगा, केपी के एसीएस होगा, 7-8 ब्यूरोक्रेटिक कमेटी बनेगी, और इसमें एक नॉमिनी जो वफाक का होगा। ठीक है, वो वफाक का, वो भी स्पेशल इनवाइट ही आएगा कि जब आप उसको इनवाइट करेंगे। देखिए जो आपके ज्यादा जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं थ्रू फेडरल गवर्नमेंट। थ्रू फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी बाहर से किसी इन्वेस्टमेंट करनी है तो डायरेक्टली इस वहां पे नहीं करता सूबे में, तो थ्रू फेडरल गवर्नमेंट आती है। देखिए ऐसे माइंस हैं खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स जिसकी वर्थ पर केजी $1.5 अरब से ज्यादा है। चित्राल में मुख्तलिफ एरिया में हमारे ऐसे मिनरल्स हैं। तो अगर उन मिनरल्स को निकालने में हम किसी से मदद मांगे, वहां पे कोई इन्वेस्टर आए, तो वो इतने टेक्निकलिटीज की वजह से वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपने कोई स्ट्रक्चर तो बनाना है। और हमारी केपी गवर्नमेंट ने पिछली 2 हमारी हुकूमती थी, उन्होंने बहुत सी इस्लाहात की, लेकिन मिनरल्स में हमारे इतने सच्चे इस्लाहात नहीं थी। मिनरल की हालांकि हम पॉलिसी लेके आए प्रोफेसर खटक साहब के टाइम में, लेकिन उसने इतना काम नहीं किया। तो अभी इसमें छोटे मोटे अगर इशू है, पार्लियामान में लेट करने का मकसद यही है कि वहां पे गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों इसको स्टडी डिबेट करें, जो अगर बेहतरी हो, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, तो इसमें बेहतरी आ जाए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शाहिद खटक साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, और आपने इनका मौक़िफ़ सुना मिनरल्स और माइंस का इशू भी जो उठा हुआ है उसके हवाले से भी, और साथ ही साथ इन्होंने जो अहम खबर दी वो ये भी थी कि अली अमीन साहब ने पिछली मरतबा जब खान साहब से मीटिंग की थी वो भी एक बारगेन के नतीजे में था, और वो बात आपने सारी सुनी। जमात इस्लामी की जानिब से गज़ा में इसराइली जारियत के दोबारा शुरू होने पर पाकिस्तान भर में एहतजाज के ऐलान का। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम और रहमान की जानिब से गज़ा में बर्बरियत के खिलाफ अमरीका की खामोशी पर लाहौर में 11 अप्रैल को अमरीकी कौंसलेट की तरफ मार्च करने और उसका घेराव करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि कराची में अमरीकी कौंसलेट की तरफ 13 अप्रैल को मार्च किया जाएगा, और 20 अप्रैल को जमात इस्लामी इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च करेगी। जमात इस्लामी की इस एहतजाजी प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, और बड़ा अहम आप लोगों का ये एक एहतजाज है जो आप लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपने जो 3 बड़े शहरों में अमरीकी कौंसल खानों के और सफारत खाने की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है, तो इस हवाले से अब जमात इस्लामी के कारकुनान और अवाम को कैसे मुतहर्रिक किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें आपके सामने है कि भी हमने तो ईद के बाद के लिए कुछ और चीज़ें प्लान की हुई थी,
کچھ تو بجلی کے ریٹس کم ہوئے، لیکن جو باقی چیزیں تھیں ابھی تک وہ عوام کو وہ ریلیف نہیں مل سکا. اور پھر جو ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس ہے جس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بے پناہ اہمیت ہے، جو وہاں کی صورتحال ہے. لیکن اسی دوران جو جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل نے ختم کیا اور امریکی سرپرستی میں جس طرح پھر ایک بہت ہی دہشت گردی اور انتہا کی انسان کشی اور ایسے بم مارنا کہ جس سے پوری کی پوری آبادیاں ایک بہت اونچائی پر جا کے پھر گرتی ہیں اور جس سے انسانوں کے ٹکڑے جو ہے پھیل جاتے ہیں. تو ایک ایسی کیفیت میں یہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے اپنے مسائل بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن پاکستان تو ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت تو ایک جسد واحد ہے. اسی لیے جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور عالمی ادارے بھی، عالم اسلام کی قیادت بھی جی ایک خاموشی اور ایک جانبداری اور مجرمانہ غفلت ہے. اسی لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پورے ملک میں مشاورت کے بعد ان پروگرامات کا اعلان کیا ہے. لیکن یہ پروگرامات تو 11 کو لاہور میں، 13 کو کراچی میں، 20 کو اسلام آباد میں، لیکن ان سارے پروگراموں کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں ایک بڑے پیمانے پر کارنر میٹنگز بھی، مساجد میں بھی اچھا ٹھیک ہے. اور بازاروں میں بھی اور عوامی سطح پر بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر رابطہ ہوگا تاکہ عوام اپنی بیداری، اپنی وحدت اور اپنی یکجہتی کا فلسطینیوں اعلان کے اور ساتھ اظہار کر اظہار سکے. ٹھیک کریں. ہے. اچھا اب لیاقت بلوچ صاحب، یہاں پر ایک مسئلہ جو آپ لوگوں کو درپیش ہوگا، اور وہ آپ نے بھی ظاہر ہے پولیٹیکل حالات کا ذکر کیا. پولیٹیکلی پاکستان میں اس وقت کسی کو احتجاج کرنے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے، اور اس کا ہم نے جو اگزامپل تھی وہ یہاں پر ڈی چوک میں اس وقت بھی دیکھی جب کہ آپ لوگوں سے ہی وابستہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں وہ یہاں پر غزہ کے حوالے سے، غزہ مارچ اور غزہ کے حوالے سے فلسطین کا احتجاج کرتے تھے، اور ان کی بیگم کو، ان کے بچے کو، ان کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا. ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان پر لاٹھی چارج اور اس قسم کی حرکتیں بھی یہاں پر ہوئی ہیں. تو اس مرتبہ جب آپ لوگ امریکی قونصل خانوں اور سفارت خانوں کی طرف مارچ کریں گے تو پھر بھی آپ لوگوں کو تو بڑا ایک طرح سے ریاستی مشینری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پولیس اور یہ سارے معاملات تو وہاں پر بھی ہوں گے. کیا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بھی جو پولیس کا اور خاص طور پہ اسلام آباد میں ایک اسٹیٹ رویہ جو پبلک کے ساتھ موجود ہے وہ تو سب کے سامنے عیاں ہے. لیکن اب یہ تو چیز ممکن نہیں ہو سکتی کہ بھئی جب اتنا بڑا ایشو ہے اور جس پر پوری دنیا میں ایک بڑی بیداری ہے، جامعات میں، طلبہ اور طالبات میں، اور انسانی بنیادوں پر، مسلم کیا غیر مسلم کیا، سب کے اندر ایک بڑی بیداری ہے. وہاں بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں تو وہاں لوگ تو اپنا پورا پریزنس کے ساتھ احتجاج بھی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اب یہ تو حکومت پر ہے کہ بھی وہ اپنی کیا روش اور کیا طریقہ اختیار کرتی ہے، اور یہ پورا ملک جانتا ہے، حکومتیں بھی جانتی ہیں کہ جماعت اسلامی کا ہر احتجاج منظم بھی ہوتا ہے، پرامن بھی ہوتا ہے اور با مقصد بھی ہوتا ہے، اور جو چیز ہم ڈکلیئر کرتے ہیں ہم اس کی پابندی بھی کرتے ہیں. تو باقی حکومت اگر کوئی مضبوط اقدام فلسطین کے لیے کرنے کو تیار نہیں اور پبلک کی سطح پر کوئی آواز اٹھتی ہے اور اس کو بھی دبانے کی کوشش کرتی ہے تو حکومت کے لیے خود یہ اچھا نہیں ہوگا اور یہ اقدام ان کے لیے مزید رسوائی کا باعث بنے گا. اچھا تو لیاقت صاحب، اگر مثال کے طور پہ چونکہ امریکی قونصل خانہ ہو، ویسے تو کوئی بھی قونصل خانہ ایک حساسیت رکھتا ہے، لیکن امریکہ ہو گیا، فرینچ ہو گیا، یہ کچھ ایمبیسیز اور کچھ سفارت خانے ایسے ہیں جو کہ زیادہ حساسیت رکھتے ہیں. تو اگر پولیس آپ لوگوں کو نہیں آنے دیتی آگے، یا گرفتاریاں شروع کر دیتی ہے، یا لاٹھی چارج وغیرہ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور جگہ متعین کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ بھئی وہاں پر آپ لوگ بیٹھ کر احتجاج کریں، چاہے جتنا مرضی کرنا ہے، اس طرف آپ نے واک مارچ نہیں کرنی، تو پھر اس صورت میں آپ لوگوں کا کیا ہوگا لائے عمل؟ دیکھیں، ایک تو جو سفارتی آداب ہیں اور غیر ملکی سفارتکار جو پاکستان میں موجود ہیں وہ پوری قوم کے مہمان ہیں اور ہمارے لیے بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں جو سفارتکار موجود ہیں وہ تو اس پالیسی سازی کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ایک محرل اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. صحیح. لیکن سفارت خانہ ہو، کونسلیٹ ہو،
وہ اپنے ملک کی ایک علامت بھی ہوتا ہے، اور جن کے ایک غلط پالیسی کی وجہ سے دنیا بدامنی کا شکار ہو رہی ہے، انسان کشی ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے تو ہم چاہے بھلے علامتی طور پر ہی ہو، لیکن ایک پوری قوم کے جذبات کی نمائندگی ہوتی ہے۔ باقی یہ تو نہیں ہے کہ بھی ہم نے کسی بلڈنگوں پہ چڑھ دوڑنا ہے ٹھیک ہے، یا اور ان پر جا کر کوئی قبضہ کرنا ہے۔ یہ ایک پورے جذبے کے ساتھ بھی، ایمانی بلولے کے ساتھ بھی، لیکن ہوش کے دامن کو پکڑتے ہوئے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ احتجاج ایسا احتجاج ہو جو ٹھیک ہے۔ باوقار بھی ہو اور اپنا میسج بھی کنوے کرے۔ اچھا، اب لیاقت بلوچ صاحب، احتجاج کی چونکہ بات ہو رہی ہے اور غزہ کے حوالے سے احتجاجوں میں ہم نے بھی جہاں جہاں موقع ملا کوشش کر سکے وہاں پر شرکت کی، یہ بتائیے کہ ایک اور احتجاج کے حوالے سے بھی ہم سن رہے ہیں، آلدو وہ ابھی بڑا آرگنائز نہیں ہے، لیکن عید کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ احتجاجوں کا کوئی موسم ہی ذرا آتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں کہ مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف اور یہ ساری جماعتیں ہیں، یہ بھی مل کر کچھ اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قومی کانفرنس میں آپ کی بھی شرکت تھی، تو اس طرف اس اپوزیشن الائنس میں شامل ہونے کا کوئی پلان، کوئی سوچ بچار آپ لوگوں کی جانب سے کچھ ہوا؟ کیونکہ سیاسی حالات کا آپ نے جس طرح سے تذکرہ کیا اس سے دیکھیں، جی مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ہماری ملکی سیاست میں اتحاد بنانا ایک پرانا طریقہ ہے اور پرانا اسلوب ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر اتحاد جو تحلیل ہو جاتا ہے، انڈکلیئرڈ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا وہ اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں لیکن نہ وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں، اور اپنے ہی اندر جوتیوں میں دال بٹتی رہتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، اور جو کسی اتحاد میں ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ باقی اپنے پارٹنرز کو بھی چکر دیتی ہے، اور باقی پارٹنر بھی ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اس لیے بائی پیسج آف ٹائم اور تجربات کی روشنی میں اب روایتی اتحاد جو ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پا رہا۔ آپ ماضی قریب میں دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایک اتحادی حکومت تھی، ایک مشکل گھڑی آئی تو سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ اسی طریقے سے پھر پی ڈی ایم بنی، جنہوں نے حکومت بھی بنا لی، ہم ان کو بار بار کہتے رہے کہ آپ عدم اعتماد کا اپنا یہ آئینی حق استعمال نہ کریں، اور اس کے بیک فائر ہوگا اور ملک زیادہ الجھنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ حکومت میں ہیں، اور حکومت مکمل طور پر انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر وار بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچ رہے ہیں، جس سے سیاسی عدم استحکام ایک اور بری شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہمارا جماعت کی طرف سے موقف ہے کہ بھی ٹھیک ہے کہ باہم اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا بھی بہت مفید اور اچھا ہوتا ہے، پبلک کو ایک حوصلے کا پیغام ہوتا ہے، لیکن قومی ترجیحات، نیشنل پرائرٹیز کو متعین کیا جائے، اس پر اتفاق کر لیا جائے، اور پھر یہی جو ٹاپ جماعتیں ہیں وہ بھی اس چیز کو طے کر لیں کہ ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کریں، اور یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 25 سال سے ہر 5 سال کے بعد تو الیکشن ہوتا ہے، درمیان میں حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن الیکشن ہوتا ہے تو پھر ایک نیا گھوڑا تیار ہوتا ہے، نئی سہولت کاری ہوتی ہے، اور جمہوریت اور سارے آئینی تحفظ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اس تو لیے ہم یعنی کہ آپ کا سمجھتے ہیں یہ کہ ماننا ہے کہ تحریک اتحاد میں بنانے کوئی کی وہ نہیں؟ بجائے اچھا، ایک نیشنل کنسنسس پہ کر لیا جائے، منیمم ایجنڈے پر اکٹھے ہوں اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے پھر اسی ڈائریکشن میں سب اپنی جدوجہد کریں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے لیاقت بلوچ صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی، اور غزہ کے حوالے سے فلسطینیوں کے حق میں جو احتجاج کی پلاننگ تھی اس کے حوالے سے ہمیں اپنا موقف بھی بتا رہے تھے، اپنی پلاننگ بھی بتا رہے تھے۔ ناظرین یہاں پر مجھے جانا ہے ایک وقفے کی طرف، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ امریکہ نے جو ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے، ٹیرف وار جو دنیا پر امپوز کر دی ہے، عائد کر دی ہے، اس کے کیا نتیجے نکلیں گے، اور اس سے دنیا میں اب کیا کھلبلی اور ہلچل مچی ہوئی ہے، اس معاشی اور سفارتی بھونچال کا کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف معاملے پر حالیہ فیصلوں کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے 100 کے قریب ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے ایک شدید عالمی رد عمل سامنے آیا ہے، اور صرف 2 دنوں میں ٹرمپ ٹیرف کے نفاذ کے بعد امریکی سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 2 ٹریلین سے زائد ڈالرز جو ہیں وہ ڈوبنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس کریش کر چکی ہیں۔ ایک عالمی معاشی بحران کے خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس شدید رد عمل کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر لگائے گئے 54% ٹیرف کو واپس لینے
سے انکار کر دیا ہے اور یہ موقف اپنایا ہے کہ جب تک امریکہ کا چین کے ساتھ تجارتی خسارے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ اپنے فیصلے پر قائم رہیں گے. دوسری جانب ٹرمپ کے فیصلوں کے باعث ان کی مقبولیت میں کمی کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور تازہ ترین گیلپ سروے کے مطابق حالیہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں مقبولیت 47% سے کم ہو کر 43% پر آ گئی ہے. کیا واقعی ٹرمپ ٹیرف کے نام پر ایک عالمی جنگ چھیڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ مزید کیا کیا سرپرائزز دے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. تھینک یو. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیرف وار کا آغاز ہوا ہے یہ وہ جو کنونشنل ٹرمپ کہہ لیں یا ان کنونشنل ٹرمپ کہہ لیں یہ یو ور سینگ اٹ کمنگ فرام ہم یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی ان یوزول قسم کا فیصلہ تھا جو اس نے کیا ہے پوری دنیا میں؟ میرا خیال ہے وہ کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹیرفس لگائے گا اور پھر یہ کہ اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں آئیڈیالوجی اسی پہ مبنی ہے جس کو کہتے ہیں پروٹیکشن. اس نے الیکشن کیمپین میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا اور اپنی پہلی ٹرم میں بھی وہ اس کے بارے میں کافی اس نے اسٹیٹمنٹس دی. تو اب اس کو موقع ملا ہے ٹو ایکچولی ڈو اٹ اور اس نے ٹیرفس لگا دیے ہیں جس طرح آپ نے کہا پریکٹیکلی آن دی انٹائر ورلڈ اور اس سے ظاہر ہے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. مارکیٹس آر ان میلٹ ڈاؤن, صرف امریکہ میں نہیں گلوبل مارکیٹس ایشین مارکیٹس میں بھی بالکل ہی ٹرموائل میں ہے اس وقت. تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ جو معاشی جنگ شروع کی ہے صدر ٹرمپ نے یہ صرف دنیا کو مہنگی نہیں پڑے گی بلکہ اس کو خود اور اس کے ملک کو بھی مہنگی پڑے گی. ٹھیک ہے صاحبہ, ریزن کیا آپ کو لگتا ہے what drove Trump to do this؟ مطلب ظاہر ہے ان کی اپنی کوئی نہ کوئی کیلکولیشن ہوگی اور یہ بھی ان کو پتا ہوگا کہ بھائی اس کا پوری دنیا سے ایک رد عمل بھی آئے گا اور ایک میلٹ ڈاؤن اور ٹرموائل دنیا کی ساری معاشی مارکیٹس میں بھی دیکھا جائے گا. تو ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کیوں؟ ان کی کیا سوچ ہوگی اس کے پیچھے؟ دیکھیں اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ بہت ہی یعنی کہ کمزور گراؤنڈز پہ ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کرنے امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوگا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ رنز اے ویری ہیوی ٹریڈ ڈیفیسٹ which means it buys more than it sells. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اس سے مینوفیکچرنگ جو ہے وہ واپس امریکہ آ جائے گی اور نوکریاں بھی امریکہ واپس آ جائیں گی اور پھر اس سے امریکن اکانومی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی. اب یہ جو ساری اس کے اسمپشنز ہیں یا assertions ہیں یہ ساری چیلنج ہوئی ہیں اس کے اپنے ملک میں. لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں, ایکسپرٹس تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دس از بیڈ اکنامکس اور بالکل ہی فلاڈ قسم کی ریزننگ ہے جس پہ کہ یہ اس نے ٹیرفس لگائے ہیں. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ جو فیڈرل ریزرو بورڈ کا چیئر ہے یعنی کہ جو امریکہ کے سینٹرل بینک کا جو چیف ہے اس نے کہا کہ ان ایکشن سے امریکہ میں قیمتیں بڑھ جائیں گی, انفلیشن ول گو اپ اینڈ اکنامک گروتھ ول سلو ڈاؤن. بلکہ جو پیش گوئی ہو رہی ہے ایکسپرٹس کی ورلڈ اکانومی کے بارے میں وہ بھی یہی ہے کہ یہ انفلیشنری ہوگا اور اس سے جو گلوبل گروتھ ہے وہ کافی حد تک ڈیمپن ہوگی. لیکن ٹرمپ کا خیال ہے کہ اس سے انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی امریکہ میں اور امریکہ پھر سے ایک مینوفیکچرنگ سینٹر بن جائے گا. حالانکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ سینٹر یا ملک جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے وہ چین ہے, چائنا. بالکل. اچھا آپ خود بھی کیونکہ آپ نے بھی چائنا کو مینشن کر دیا, میں بھی اسی سائڈ پہ آنا چاہ رہی تھی کہ ایک طرف تو باقی پوری دنیا ہے جو کہ اس ڈیسیجن سے بڑے ہی متاثر ہوئے لیکن وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ بھئی اب کرنا کیا ہے. دوسری طرف چین نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر امریکہ نے لگانے ہیں ہم پہ ٹیرفس تو پھر ہم بھی امریکہ پہ ٹیرف لگائیں گے اور انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر کے لیے تیار رکھا ہوا تھا. اب ٹرمپ نے آگے سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی طور پر تجارتی خسارے کا مسئلہ حل ہونے تک ٹیرف کا معاملہ جو ہے وہ چین کے ساتھ سالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی کہ وہ ٹیرفس ختم نہیں کریں گے. تو اب کیا چین اور امریکہ کی کوئی ایک بڑی معاشی جنگ چھڑنے کا بھی آپ کو خدشہ نظر آ رہا ہے؟ وہ تو ویسے بھی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ کے حوالے سے تناؤ ہے, اسٹریٹجک ایشوز پہ تناؤ ہے. سو ایک کانفرنٹیشن تو کب سے چل رہی ہے, یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے, پرانی, نہ یہ بریکنگ نیوز. تو اب اس سے دنیا کیسے امپیکٹ ہوگی؟ تو ٹرمپ نے کیا ہے ظاہر ہے اور پھر چائنا کا جو ریئیکشن ہے ظاہر ہے اس سے ان کی کانفرنٹیشن اور انٹینسیفائی کرے گی, which is not good for the world. It's not good for China, it's not good for America. لیکن
اگر امریکہ جس سے یعنی کہ جو ٹرمپ سمجھتا ہے کہ امریکہ بلنگ کے ذریعے ملکوں کو اپنے فورس کرے گا کہ وہ وہی کریں جو وہ چاہتا ہے، تو یہ بھی اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتی کہ دنیا یونیپولر ہے. دنیا اس وقت ملٹی پولر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ نہیں کر پائے گا، جو آؤٹ کمز یعنی کہ جو چاہتا ہے. ویسے تو ٹرمپ جس طرح سے یونیلیٹرلی کر رہا ہے اور اگریسولی کر رہا ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ آبجیکٹیوز اور اچیومنٹس چاہتا ہے وہ سیکیور کر پائے گا. صحیح ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان کے اوپر جو ٹرمپ کی جانب سے 29% ٹیرف ہے، اب اپنے حالات کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس معاملے پر براہ راست امریکہ کو انگیج کرنے اور اپنا ایک وفد اس سلسلے میں امریکہ بھیجنے کا اعلان کیا پاکستان نے. آپ کے نزدیک کیا اس انگیجمنٹ کا کوئی فائدہ ہوگا، یا اس کے علاوہ بھی پاکستان کو کوئی اور طریقے سے منانا پڑے ان کو، یا کرنا کیا چاہیے اور ہم کس طرح سے امپیکٹ ہوں گے؟ تھوڑا سا وہ بھی پہلے سمجھائیے گا. دیکھیں، پہلے تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، ایکسپورٹ مارکیٹ ہے. پاکستان کے ایکسپورٹس اینولی 5.5 بلین کے قریب ہیں، جو کہ 17% آف پاکستان ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں. حالانکہ جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے ہمارے لیے، جہاں پر ہمارے ایکسپورٹس آلموسٹ ڈبل دوز ٹو امریکہ، وہ ہے یورپین یونین. جی لیکن ظاہر ہے جو امریکہ نے اس وقت کیا ہے، جو ٹیرفس لگائے ہیں پاکستان پہ، اس سے پاکستان کے ایکسپورٹ سیکٹر کو بہت بڑا سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا، حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایک ڈیلیگیشن بھیجیں گے اور نیگوشیٹ کریں گے. نتھنگ انیوژل، یہ تو سارے ملک یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ٹو سی whether they can secure lower rates of tariffs. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا امریکہ رسپونڈ کرتا ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے نا. the only option is diplomatic engagement, negotiations. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ رسپونڈ کرے گی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی ساری ٹیرف پالیسی از اے نیگوشیٹنگ پلوئے، اٹس اے نیگوشیٹنگ ٹیکٹک، جس سے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ پریشر ڈال کے پھر ملکوں سے ڈیل آخر میں آ کے ڈیل کرے. لیکن یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، یہ ٹیسٹ ہوگا ان دا نیکسٹ فیو منتھس کہ آیا یہ بالکل ایک ڈن ڈیل ہے یا ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کے حوالے سے بھی پاکستان ول آلسو ہیو ٹو سی the extent to which the Trump administration responds naturally to its desire to reduce and adjust the tariffs. ٹھیک ہے. اچھا، اور اب یہ سارے فیصلے ٹرمپ لے رہے تھے اور ٹرمپ کے فیصلوں کے باعث ان کی مقبولیت کی کمی کی خبریں بھی جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں، اور گیلپ کا جو تازہ ترین سروے جو میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کوٹ کیا، آپ کے نزدیک ان کی مقبولیت مزید نیچے گرنے والی ہے آنے والے دنوں میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی بہت جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے الیکشنز کے بعد؟ دیکھیں، اس کا جو پولیٹیکل بیس ہے وہاں تو وہ آبویسلی اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ برقرار ہے، لیکن جس قسم کا میہم اور کیوس وہ برپا کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر ہی، آپ نے دیکھا کہ اتنی سارے ڈیمونسٹریشنز ہوئے کل مختلف شہروں میں، مختلف امریکی شہروں میں ٹرمپ کے خلاف. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں میرا خیال ہے. جہاں تک اوپینین پول سروس کا تعلق ہے، ہاں وہ اوپر نیچے تو جاتی ہے، کبھی اپروول ریٹنگ اوپر ہو جاتی ہے، کبھی نیچے ہو جاتی ہے، مگر اس وقت یس اٹس ٹرو کہ اس کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ ایروڈ ہو رہی ہے. لیکن لیٹس سی کہ آگے جا کے جس قسم کے کیوٹک قسم کی پالیسیز وہ پرسیو کر رہے ہیں. دیکھیں ان پالیسیز کی سپورٹ بھی ہے نا امریکہ میں. یہ جو امیگریشن مثال کے طور پہ جو بہت ہی بروٹلی انفورس ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے سپورٹ ہے اس کے لیے ٹرمپ کو اور اس کی پالیسی کو. لیکن آگے جا کے ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی ریزسٹنس آتی ہے to many of the other policy measures that he is taking inside his country. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ واقعی پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ڈپلومیسی کی جائے اور امریکہ کو کسی وفد کے تھرو انگیج کیا جائے اور اس سے بات کی جائے کہ ٹیرف میں کمی جہاں تک ہو سکے وہاں پر کی جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم تو اس نیت سے انگیجمنٹ کریں گے کہ بھئی ٹیرف میں کمی لائی جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ امریکہ بھی ہماری توقعات کے مطابق ہی رسپونڈ کرے. سو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جب انگیج کرتے ہیں امریکہ کو اس معاملے پر تو امریکہ سے جواب اب کیا آتا ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.